बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया और इस खिताब में एक तरफ उन्होंने अपोजिशन की जो क़यादत है उसको गद्दार करार दिया, दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं। मैंने लफ्ज़ इल्ज़ाम इसलिए इस्तेमाल किया है कि आज से पहले कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें नहीं की। बातें सही हैं या गलत हैं इसका फ़ैसला तो आवाम को करना है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौन सी ऐसी बातें की हैं कि जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। सुने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आपने उन मुजरमों को बचा लिया, वो 15-16 हमारे लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा उनको बचा लिया, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एक चार्जशीट है और अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आइन का जो आर्टिकल 225 है उसके तहत जो कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होती है, कोई इंतखाबी तनाज़ा होता है, तो उसको तय करने के लिए एक इंतखाबी उज़रदारी किसी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाती है। तो ये आइन का जो आर्टिकल 225 है वो तो यही कहता है कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इंतखाबी उज़रदारी पेश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आप आइनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे और आप तकरीर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पर इस तरह वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है, तो इस पर जो आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 10 जो है वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो क्या है जी? पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। द कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर एज हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 और एनी अदर लॉ परटेनिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट की हैं, तो इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो ये क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो आज की तकरीर है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है? नहीं आती। और वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी तकरीर करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, इससे उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फ़राज साहब, नौमुंतखब सैनेटर भी हैं, दूसरी मरतबा सैनेटर बने हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो शिबली फ़राज साहब आपको मुबारक हो। और हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब ताज हैदर साहब, वो भी कल सैनेटर मुंतखब हुए हैं। और ताज हैदर साहब आपको भी मुबारक हो। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, अभी अभी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। एहसन इकबाल साहब हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। शिबली फ़राज साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन की लीडरशिप के बारे में जो भी कहा, वो गद्दार हैं, करप्ट हैं, जो भी कहा वो तो होता है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे आइनी अदारे पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है और ये कहा है कि मुल्क की आपने अखलाकियात को नुकसान पहुँचाया। आपको पता था कि करप्शन होनी है, फिर आपने 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड क्यों ना लगाई। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सही किया, गलत किया? देखें, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करने का ज़िम्मेदार होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फ़ैसला आया उसमें भी इस बात पे ज़ोर दिया गया कि इलेक्शंस को शफाफ, आज़ाद और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो किया जाए, मुनक़िद किया जाए। अब चूँकि इलेक्शंस में जो कुछ भी हुआ, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब 2018 से ख़ास तौर पर और 2013 से उनका यही मौक़िफ़ था, हमारा तो छोड़िए इनका भी यही मौक़िफ़ था जो PDM है, कि इन्होंने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात का इजहार किया कि जो इलेक्शंस हैं ख़ास तौर पर सेनेट के, उसमें जो इनकी जो शिक 23 थी इनके मुआहदे की,
تو اس میں تو ان کو بھی اعتراف تھا. وہ الگ بات ہے کہ جب ان کی حکومتیں آئیں, دونوں پارٹیز کی حکومتیں آئیں, انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. بیکاز کام اس لیے نہیں کیا بیکاز ان کی جو حکمت عملی ہے اور جس کلچر سے یہ بلانگ کرتے ہیں, ان کی جو پولیٹیکل کلچر سے بلانگ کرتے ہیں یہ جو دو سینئر پارٹیز ہیں اور جو باقی بھی ان کے الائز ہیں, وہ ایک پرانا سسٹم کیا ہے جس میں کہ پیسے کا استعمال, دہشت, ہر قسم کی ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی جو کہ الیکشن کے نتائج پہ بھی نظر انداز ہوتی ہے. یہی کام انہوں نے ڈسکا میں بھی کیا. اور جو ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا یہ کلچر نہیں ہے. اچھا شبلی صاحب, کہا جاتا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. راشی المرتشی. آج وزیر اعظم صاحب نے صرف اگر رشوت دی گئی ہے, اگر آپ اس کو رشوت کہتے ہیں مبینہ طور پہ, تو صرف رشوت دینے والوں کی مذمت کی ہے. جو رشوت لینے والے ہیں ان کی مذمت نہیں کی. دیکھیں یہ تو اور وہ آپ کی پارٹی کے خود کہا انہوں نے 15-16 لوگ ہیں. دیکھیں یہ تو طے ہے کہ اس میں کوئی سائنس انویزیبل وہ تو ہے نہیں. یہ تو فیکٹس ہیں جو کہ ووٹس کے پیٹرن میں آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کے ووٹس کچھ ہوں اور اس کا نتیجہ کچھ ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے لوگ ادھر گئے ہیں یا ادھر کے لوگ ادھر بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کیس میں ہوا بھی. اب ایسی صورتحال میں جب انہوں نے کہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واحد وہ پارٹی ہیں. کوئی ایک پارٹی کا آپ مجھے بتا دیں جس نے کہ آج تک اپنے کسی ممبران کو پارٹی سے نکالا ہو, پارٹی کے ان لوگوں کو سزا دی ہو. ہم وہ پارٹی ہیں جس نے اپنے 20 ممبران الیکشن سے پہلے نکال دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ جو ایک لعنت ہے الیکشنز میں جس کی وجہ سے ہماری جمہوریت بھی جڑیں نہیں پکڑ سکی, اچھے اہل لوگ آ نہیں سکے. اب مطلب ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک متوسط طبقے کا یا ایک غریب طبقے کا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کلچر یہ کریٹ کیا ہے. اور یہ کلچر یہ تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ خود جی کیا آپ بہت زیادہ کوئی نہیں دیکھیں ہمیں تو دیکھیں نا کتنے 30,000 اور 5-7-8 ہزار میں 30-40 ہزار روپے تاج حیدر صاحب جو ہیں, آئی ایم شیور تاج حیدر صاحب کا بھی ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اگر تو ایک ایسی مثالیں ہوں نا, یہ تو ہماری پارٹی ہے یا ان میں پیپلز پارٹی میں انہوں نے تاج حیدر صاحب کو دیا ہے, ان کا بھی دوسرا چانس ہے. بڑے اپنے ورکر بھی رہ چکے ہیں, اپنی پارٹی کے بڑے درینہ کارکن ہیں. یہ کم ہوتا ہے. لیکن بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں کہ 1-2 ایگزامپلز دے دی جائیں. بات یہ ہے کہ اوور آل جو کلچر ہو, چاہے وہ جنرل الیکشن کا ہو یا چاہے وہ ہو. کیوں ہم زور دے رہے ہیں ایون الیکٹرانک ووٹنگ پہ؟ ہم یہ لا بھی لا رہے ہیں. اب انشاءاللہ سینٹ میں ہماری تعداد کافی بڑھ گئی ہے, تو انشاءاللہ یہ جو لیجسلیشن ہوں گی جس میں کہ مقصد یہ ہو کہ ہر لاسٹ کامنٹ کہ ہر انتخاب جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہوا ہے, تو اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے. اچھا میں احسن صاحب تاج حیدر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی نو منتخب سینیٹر ہوئے ہیں اور سب پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ ان کا تعلق ایک علمی ادبی گھرانے سے ہے, کوئی امیر گھرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن تاج حیدر صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے اس کے پاس 160-161 ووٹ تھے, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کو 169 ووٹ ملے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے عام آدمی کو یہ پوچھنے کا اختیار ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو زیادہ ووٹ کیسے ملے؟ اور جو پرائم منسٹر صاحب نے آج ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگائے ہیں, الیکشن کمیشن پہ بھی الزامات لگائے ہیں, وہ یہ الزامات لگانے میں حق بجانب ہیں. دیکھیے ایک چیز میں عرض کروں, اور اگر آپ موقع دیں تو کوئی 4 میٹنگز ہماری کمیٹی آف دا ہول کی ہوئی تھیں اور ہمارے محترم شبلی صاحب ان میٹنگز میں موجود تھے طریقہ کار طے کرنے کے لیے. اور 148 پیج کی رپورٹ ہے کمیٹی آف دا ہول سینٹ کی کہ کیا طریقہ کار ہو اور کس طریقے سے اس کو روکا جائے. ساتھ ہی ساتھ چل رہی تھی ہماری جو الیکشن ایکٹ پہ کمیٹی تھی, انہوں نے سیکشن 168 ڈالا ہے الیکشن ایکٹ میں کہ جس میں کسی بھی رشوت دینے یا رشوت لینے دونوں کے اوپر 3 سال کی سزا اس ایکٹ کے اندر ہے. اب مجھے حیرت یہ ہے کہ اگر شواہد موجود ہیں کہ ان 20 آدمیوں نے رشوت لی ہے, تو پھر ان کو صرف اس پہ اکتفا کیوں کی جاتی ہے کہ آپ ہماری پارٹی سے چلے جائیں؟ ان کو این آر او کیوں دیا جاتا ہے ایک ایسے جرم کے لیے کہ جس میں 3 سال کی جیل ہے؟
دوسری چیز میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دو اشخاص کے درمیان یا یہ دو پارٹیوں کے درمیان مقابلہ نہیں تھا، بلکہ دو معاشی نظاموں کے درمیان مقابلہ تھا. اور جو لوگ IMF کے معاشی نظام سے تنگ ہیں، تو جن لوگوں نے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اس معاشی نظام سے بغاوت کی ہے جو IMF کا معاشی نظام ہے، اور وہ ایک خود انحصاری کے نظام پہ، ملکی پیداوار کو بڑھانے کے لیکن نظام تاج پہ، حیدر صاحب، پیداواری لاگت کو کم کرنے. تاج حیدر صاحب بڑے احترام سے سوال عرض ہے کہ یہ جن حفیظ شیخ صاحب کو آپ IMF کا نمائندہ قرار دے رہے ہیں، یہی محترم حفیظ شیخ صاحب آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آپ کے وزیر خزانہ تھے. اس وقت آپ کیوں نہیں بولے ان کے خلاف؟ Now you are again talking about a person, not about a policy. انہوں نے وہ پالیسیاں چلانے کی کوشش کی اور اس کے بعد یہ وہاں سے ہٹائے گئے، اور ان کی سیٹ پہ میں منتخب ہوا تھا دوسری دفعہ سینٹ. اچھا. اور ہمارے پھر جی ہاں، حفیظ شیخ صاحب کی سیٹ پہ میں دوسری دفعہ منتخب ہوا تھا جہاں شبلی صاحب ہمارے ساتھی تھے. چلے ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ پالیسی کی بات ہے. ٹھیک ہے. دا پالیسی ہیز ٹو بی چینجڈ. ٹھیک ہے. اور یہ جو نی جرک ریئیکشن ہے ایک دم سے کہ بس جی اور سیتے، یہ میرے خیال سے مناسب ہے. اچھا، احسن اقبال صاحب، بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو آج تقریر کی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر براہ راست الزامات لگائے ہیں، کیا الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 10 ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے اختیارات حاصل ہیں، آپ کے خیال میں یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ شکریہ میر صاحب. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے تقریر میں کیوں اتنے غصے کا اظہار کیا. ان کو اصل غصہ یہ ہے کہ NA-75 میں الیکشن کمیشن نے ان کی چوری پکڑ لی ہے، اور جو دھاندلی کا ڈرامہ ڈسکا میں کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں ساری رات وہاں بیٹھا رہا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ انتظامیہ کو، پولیس کو استعمال کر کے 20 پریزائڈنگ آفیسر ہی اغوا کر لیں. نہیں، انہوں نے تو اپنے پوری تقریر میں NA-75 کا ذکر نہیں کیا. نہیں، وہ تو کل کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. وہ تو الیکشن کمیشن پہ اسی لیے گرم ہے نا. اب آ جائیے الیکشن کمیشن کے اوپر. یہ کہتے ہیں جی کہ پیسہ چلا. ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیے کہاں پیسہ چلا. کیا خیبر پختونخوا میں جو نتیجہ آیا، PTI نے اپنی سیٹیں نہیں نکالی؟ بلوچستان اور سندھ میں اپنی سیٹیں سب نے نکالی. اچھا، اب پیسے کی جو بات ہے، مسلم لیگ نون کی کسی ٹکٹ کے اوپر ہماری پارٹی سے کوئی آواز سنی؟ میں آپ کو یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 5 سینیٹر بنے ہیں، 5 کے 5 مڈل کلاس کے سینیٹر ہیں، اور ان کا کل خرچہ 25,000 روپیہ ہوا ہے جو انہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے ادا کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہوا. میں نام لے سکتا ہوں کہ وہ سب عرفان صدیقی صاحب ہیں، مشاہد اللہ صاحب کا بیٹا ہے، اس کے بعد ساجد میر صاحب ہیں، اعظم نظیر تارڑ ہیں، یا سعدیہ عباسی ہیں. کوئی ان میں سرمایہ دار نہیں. PTI واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس کے خلاف خود اس کے لوگوں نے گواہی دی کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی ٹکٹیں بیچی ہیں. سندھ میں 35 کروڑ کا الزام لگا. بلوچستان کے اندر 70 کروڑ کا الزام ہم نے نہیں لگایا، خود PTI نے لگایا. اور جس شخص کو انہوں نے ٹکٹ دیا، ڈرامہ یہ کیا کہ ہم نے ٹکٹ واپس لے لیا، بعد ازاں اس کو اپنے حلیف کا ٹکٹ دلا کے اس کو بھی جتا دیا. یہ کروڑوں روپیہ کا جو سینٹ میں دھندا کیا ہے وہ تو PTI نے کیا ہے، جس کے خلاف خود ان کی اپنی جماعت نے گواہیاں دی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی، PMLN یا کسی PDM کی جماعت کے خلاف کوئی آپ نے آواز سنی ہے کہ کسی کارکن نے لیکن وہ جو علی حیدر گیلانی صاحب کچھ تحریک انصاف کے MNAs کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، وہ جائز ہے؟ دیکھیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو علی حیدر صاحب کی ڈاکٹرن ہے، اس کے سب سے بڑے پیروکار تو نکلے عمران خان صاحب جنہوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا. پھر اس کے بعد پیروکار نکلے شہریار افریدی صاحب. پھر اس کے بعد پیروکار نکلی زرتاج گل صاحبہ. یہ تو خود کابینہ ملی ہوئی تھی علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ. یہ نہیں چاہتے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب جیتے ہیں. انہوں نے اپنے ووٹ جان بوجھ کے ضائع کیے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اگر انہیں وہ جو حیدر صاحب، اپنا تاج صاحب بھی بات، آج حیدر صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیے سینٹ کی 2 سیٹیں تھیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ پیسہ چلا تو پھر اپوزیشن دونوں سیٹیں اٹھا لیتی. خاتون کی سیٹ جو ہے اس پہ PTI جیتی، ان کی امیدوار جیت گئیں. لیکن جو جنرل سیٹ تھی اس کے اوپر حفیظ شیخ صاحب کیوں ہارے؟ کہ ان کے اپنے ممبروں نے ان اکنامک پالیسیز کے خلاف پروٹیسٹ ووٹ دیا جو عمران خان صاحب کے دور میں تھیں، اور جن کے لیے جب یہ لوگ عوام میں جاتے ہیں تو عوام سے انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کے جن MNAs نے
یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے، ان کو آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے اگلے الیکشن میں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا. ہم نے کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا. یہاں پہ کل جوید لطیف صاحب نے مانا ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ کے اور بھی رہنما مان چکے ہیں. میں سیکرٹری جنرل ہوں، کم از کم میری معلومات میں نہیں ہے کہ ہم نے کسی آج کو مریم ایسا نواز وعدہ شریف دیا. صاحبہ نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف کا ٹکٹ چلا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ضمنی الیکشن کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ضمنی الیکشن میں جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے آپ نے دیکھا ڈسکا تھا، وزیرآباد تھا، نوشہرہ بھی تھا. آپ دیکھیں 3 سال سے پی ایم ایل این اور نواز شریف کے خلاف جتنا بیانیہ بنایا گیا، ہمیں غدار بنایا، انہوں نے چور بنایا، ڈاکو بنایا. آج الحمدللہ ہمارے امیدوار شاندار طریقے سے جیت رہے ہیں. لوگوں نے نہیں مانا، اس لیے کہ لوگوں نے وٹنس کیا ہے کہ اس حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، امن کیا، موٹر ویز بنائی. صبح شام کراچی سے پشاور تک لوگ ہماری بنائی ہوئی موٹر ویز پہ چلتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ حکومت کچھ کر گئی ہے. یہ جو کل ہم نے علی حیدر گیلانی صاحب کی جو گفتگو تھی، جو ایک ویڈیو جس کا بڑا شور ہے اور جس پر آپ نے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف درخواست بھی دی ہے، ہم نے اس میں یہ بتایا تھا اور اس کی تردید نہیں کی کسی نے کہ یہ جو آپ کے ایم این ایز تھے، جمیل احمد خان صاحب تھے کراچی سے، فہیم خان صاحب تھے، عطاء اللہ صاحب تھے اور محمد اسلم خان صاحب، چاروں کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، چاروں کا تعلق کراچی سے ہے. یہ لوگ تھے. اب علی حیدر گیلانی کی تو ہم مذمت کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، کہ ان 4 آدمیوں کی میں نے نہیں سنی کہ تحریک انصاف سے کسی نے مذمت کی ہو یا پوچھا ہو کہ بھائی تم کیا لینے گئے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کا تعلق ہے، دیکھیں اس بات پہ تو یہ طے ہو گیا ہے، سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح سے پیسے کا استعمال کر کے ووٹرز کو، اور یہ ثابت بھی ہوا. کل کتنے ووٹ ریجیکٹڈ تھے؟ 7 ریجیکٹڈ تھے نا. فیصلہ کس پہ ہوا؟ ریجیکٹڈ پہ ہوا کہ نہیں؟ تو اس ریجیکٹڈ میں شہریار افریدی ہے؟ نہیں دیکھیں اس ریجیکٹڈ میں زرتاج گل ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے بات کریں. دیکھیں پہلی تو یہ ہے کہ یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے کہ اس میں خان صاحب یہ انہوں نے دیکھیں نا، ان کا ایک آرٹ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہیں یہ لوگ. ان کی لیڈر ٹاپ سے لے کے نیچے تک اتنا جھوٹ اور اتنے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ آپ یہ خود بھی یقین کرنے لگتے ہیں کہ یہ سچ ہے. میں آپ کو بڑی ایک مختصر سی ایک ہسٹری آپ کو دیتا ہوں. یہ جو ہیں میرے دوست احسن اقبال صاحب، ان کے لیڈر، یہ 1900 جس طرح پرائم منسٹر نے کہا 1985 کی وہ پیداوار ہیں جس نے اس ملک میں کرپشن کی بنیاد رکھی. نان پارٹی الیکشنز پہ آ کے مصنوعی لیڈرشپ، پیسے کے زور پہ آ کے لیڈرشپ کر کے آج قوم کے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں. ملک کو تباہ کیا انہوں نے ہر مفادات حاصل کیے، اس کو استعمال کیا. پیسے کی سیاست انہوں نے چھانگا مانگا کس نے شروع کیا تھا؟ مجھے بتا دے. ان کے لیڈر نے کیا تھا. جتنے ہم تو ابھی آئے ہیں، انہوں نے تو پورا جو کلچر ہے، پورے ملک کا جو اخلاقی اقدار ہیں، ان کو دھجیاں بکھیر دیں. وہ صحرا ان کے سر جاتا ہے. اور آج یہ کلچر انہوں نے اتنا ڈیولپ کر دی ہے کہ ضمانت پہ نکلے ہوئے لوگ آپ کون ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوا؟ میجورٹی آپ ضمانتوں پہ نکلے ہوئے ہیں. آپ کیسے اپنے حق میں فیصلے دے رہے ہیں؟ آپ لوگ نمائندہ ہیں اس کرپٹ کلچر کی جس نے جو پروان چڑھا 1985 میں نان پارٹی، یہ اس کے وہ ہیں. پیپلز پارٹی کو میں یہ نہیں کہہ رہا. پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی، ایک پارٹی جس کا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید لیڈر تھا، اس کے بعد محترمہ آئیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی کرپٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ بھول جاتے ہیں کوئی چیزیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی 1985 کے الیکشن کی پیداوار ہے. بالکل، یہ ساری کراپ وہی ہے. نو تو یوسف رضا گیلانی تو وہ انہوں نے ان کی کیا، میں ان کے وہ جب وفاقی وزیر تھے، چھوڑتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے وفاقی وزیر تھے وہ. نہیں وہ اگر دامن نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کرتے ہیں گیلانی کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے سیاست جو ہے بنیاد اس کی منافقت پہ ہے. یہ جتنے انہوں نے قصیدے پڑھے ہیں پیپلز پارٹی کے، جتنے مقدمے بنائے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی. اب ان کو جواب دینے دیں، اب ان کو جواب دینے دیں. دیکھیں مجھے ہم لوگ ایماندار ہیں، محب وطن ہیں. دس از ناٹ دا وے کہ چور چور چور، ڈاکو ڈاکو. کون ہے ڈاکو؟ کدھر گئی چینی کی چوری؟ آپ لوگ کدھر گئی آٹے کی چوری؟ کدھر گئی ڈرگز کی وہ جو مافیا جو آپ نے جن کو قیمتیں بڑھائی تھیں؟ یہ تو کدھر گیا معلوم جبا؟ کدھر ٹی؟ معاف کیجئے، اپنی آپ پالیسی کے اوپر بات کیجئے. آپ ہماری پالیسی پہ تنقید کریں. If you are going to say چور ہیں
I'm going to react. And whatever you said. ہم انٹیگریٹی آپ نے رکھتے کیا ہیں, کیا؟ آپ نے ادھر ہم جلسے محب میں وطن کیا ہیں. ہے؟ آپ اپنی چوری محب کی وطن چلیں کی آپ بات آپس میں کوئی بات پتہ نہیں کریں, رکھے. میں سوال کر لیتا ہوں, میں سوال کر لیتا ہوں. یہ بہت ہو گیا ریکارڈ. Okay. دیکھیے نہیں ہاں. میں آپ کو, ہم چور تھے نا, ہاں. 5 سال حامد میر لوگوں کو 35 روپے کلو آٹا ملتا تھا چوروں کے ہاتھوں. میری دادی جب کے سے وقت یہ تہجد گزار آئے ہیں نا, 3 روپے وہ کا آٹا ملتا 80-85 روپے پہ چلا گیا. میری دادی کے وقت 3 ہم روپے کا چور ملتا تھے, تھا. چینی لوگوں کو ملتی تھی 50-52-54 روپے کلو 5 سال کے لیے. او یار میرے یہ ساتھ تم حاجی, اکانومی نمازی, پہ پروگرام کر پرہیزگار, لو. متقی, ایماندار, سپرلیٹو ایماندار آئے ہیں. چینی چلے گی 100 اور 115 روپے پہ. کھانے کا تیل ملتا تھا لوگوں کو 100-120 روپے. یار اپنی کرپشن کی بات یہ کریں نا حاجی آپ. آئے 270 روپے کلو چلا گیا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اچھا ایک سوال میں کر لوں, مجھے بتائیں, ایک میرا سوال سن لینا. یہ مجھے بتائیں کہ عبد القادر صاحب جو ہیں جن کو پی ٹی آئی نے بلوچستان سے ٹکٹ دیا, ان پر پی ٹی آئی بلوچستان نے الزام لگایا کہ یہ 70 کروڑ میں سینیٹر بننا چاہتے ہیں, ان سے ٹکٹ واپس لے لیا, پھر دوبارہ پی ٹی آئی نے ان کی سپورٹ کیوں کی؟ کیا فی سبیل اللہ ان کی سپورٹ کی؟ دیکھیں میری بات سنیں, پہلے میں ذرا اپنے بھائی کا جواب دے دوں. میرے سوال کا بھی نہیں میں جواب دوں گا آپ کے سوال کا, میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں. دیکھیں ان کو ان کو تھوڑا جوش آیا ہے جب میں نے کہا ہے نا کہ جو چوری اور ڈاکے کا کلچر جو I'm sorry, ہم اپنی انٹیگریٹی پہ ریئیکٹ کریں گے. دیکھیں آپ کو کوئی حق نہیں انٹیگریٹی ہے, نہیں آپ ہے. اپنی پالیسی کی بات کریں. آپ نے ہماری انٹیگریٹی نہیں ہے عمران کہ آپ خان کے لیڈر جو سب ہے سے بڑا چور ہے پاکستان کا. یار آپ کے کہنے سے جس نے سارے کرپٹ مافیا چاند پہ تو تمہارے منہ پہ ہی آئے گی تھوک. احسن اقبال, بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اگر یہ جو آپ نے قادر کی بات کی ہے, ہوا فیصلہ قادر کو ٹکٹ دینے کا, پارٹی نے ریئیکٹ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے ورکرز کی آواز کو سنا, اپنے فیصلے کو چینج کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں دوبارہ اس کو ووٹ کیا ہوا؟ دیکھیں پھر باپ کے ذریعے لے آئے اسے. اب کسی کو نہ ہم روک کیسے نہیں نہیں پکڑنا, سکتے. اوپر سے پکڑنا. دیکھیں ہم کسی کو روک نہیں سکتے. اگر مجھے مثلا خدا نہ خواستہ, میں ایسے نہیں کروں گا, میں پارٹی کی اس کو میں رسپیکٹ کروں گا, اگر مجھے ٹکٹ دیا ہے یہ عمران خان کی بڑی مہربانی ہے. اگر مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا تو اس سے ٹکٹ ہم نے لے لیا. آپ دیکھیں اس کا اپنا حق ہے, وہ آزاد کھڑا ہوتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اور جو آپ کہیں گے کہ جی آپ نے پارٹی کے جو تو سیف اللہ عبڑو کو سندھ سے ٹکٹ دیا گیا, اس پہ لیاقت جتوئی آپ کی پارٹی کے کہتے ہیں یہ 35 کروڑ میں اس نے ٹکٹ لیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ٹکٹ کتنے ہوتے ہیں, اور پھر اسپیشلی سندھ میں 2 ٹکٹ تھے. اب دیکھیں نا کتنے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ خواہش مند ہوتے ہیں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. ٹکٹس تو 2 ہی تھے نا, 2 کو ہی ملنا تھا. تو جب 2 کو ملے گا تو وہ ہزاروں میں سے 800-900 وہ خفا ہوں گے, اور وہ پھر ہر طرح کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کچھ بہت ہی اہم سوال ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تاج حیدر صاحب, ایک بڑا ہی ایک آئینی سا سوال ہے, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آئین کا آرٹیکل 91 جو ہے, آرٹیکل 91 کی جو سب کلاز 9 ہے, وہ کہتی ہے کہ کوئی وزیر جو مسلسل 6 ماہ کی مدت تک قومی اسمبلی کا رکن نہ رہے, مذکورہ مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا, اور مذکورہ اسمبلی کے توڑے جانے سے قبل اسے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا تابقتے کہ وہ اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہو جائے, مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں شامل کسی امر کا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا رکن ہو. اب جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں, لیکن نہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, نہ ہی وہ سینیٹر بن سکے ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ میرے خیال سے آئینی ماہرین اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. جو میرا اختلاف ہے محترم حفیظ شیخ سے, اور جب وہ ہماری حکومت میں تھے تب بھی جاری رہتا تھا, وہ پالیسی پہ ہے. وہ بڑے پالشڈ آدمی ہیں, بڑے با اخلاق آدمی ہیں, بالکل جیسے ہمارے سندھ کے شرفا ہوتے ہیں. کل بھی انہوں نے اسی اخلاق کا مظاہرہ کیا, اور یہ جو ہے اس پہ میرے خیال سے آئینی ماہرین زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مجھے حیرت ہوئی محترم شاہ احمد محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کے, کیونکہ ان سے بھی میرے ایک طویل عرصے تک تعلق رہا ہے. ہم منشور کمیٹی میں ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی اردو میری اردو سے کہیں بہتر ہے, اور ایک احترام باہمی کا رشتہ رہا ہے, اور بہت وہ عزت کرنی اور عزت کرانی جانتے ہیں. مجھے یہ لگا کہ جیسے عمران خان صاحب کے دوست ان کے چاروں طرف ایک کوئی سازش کر رہے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, اور کیونکہ
یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو نیجر تکلیف اس بات کی ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آج یزیدی قوتیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ جیت گئی ہیں, یہ کہا. یہ تو اب آپ بتائیے وہ بھی حسینی ہیں, ہم بھی حسینی ہیں. اب آخر کیوں ایک ایسی بات کہی جائے کہ جس پہ کسی کا دل دکھے یا کوئی اس قسم کی بات ہو. میں آج بھی ان کا اسی طریقے سے احترام کرتا ہوں جس طریقے سے پہلے کرتا تھا. لیکن جو ایک مجھے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا کہ دھکا کس نے دیا, وہ انہیں لڑوا رہے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان سے جب پیچھا چھوٹتا ہے تو وزیر اعظم کون بنتا ہے. لیکن کل تو صورتحال کچھ مختلف یہ تھی. مجھے لگ رہا ہے اور میں بالکل اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ تو کل پشاور میں تھے. اچھا نہیں, یہ مجھے باہر سے لگ رہا ہے. اچھا, باہر سے لگ کیونکہ سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں, یہ نی جرک ری ایکشن نہیں ہوتے. اچھا, آپ ویسے چھوٹا سا جواب دے دیں, ویسے آپ کا کیا خیال ہے الیکشن ہارنے کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, انہیں جیتتے تو بھی دے دینا چاہیے تھا کیونکہ معاملہ پالیسی کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے سینیٹر تھے وہ اور پالیسی پہ ہی اختلاف تھے. بلکہ پریزیڈنٹ زرداری نے ایک میٹنگ میں تو یہ کہا کہ بھئی وزیر خزانہ تو واشنگٹن میں ہوتے ہیں, یہاں کب آئیں گے تو ان سے بات کریں. اچھا, ایسے ان کا ایک طریقہ ہے پریزیڈنٹ صاحب, یہ جو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے, تو اس میں بھی ایک آئینی سوال پیدا ہو رہا ہے کیونکہ یہی جو آئین کا آرٹیکل 91 ہے, اس کی سب کلاس 7 یہ کہتی ہے وزیر اعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا, لیکن صدر اس شق کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تاوقت کہ اسے یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے, جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا. عامر صاحب, یہ جو اپوزیشن بات کر رہی تھی کہ وزیر اعظم اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں, انہیں استعفیٰ دینا چاہیے, یہ جو انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے یہ آرٹیکل 91(7) جو آپ نے ابھی اسکرین پہ دکھایا اس کے تحت کیا ہے. اور یہ اس صورت میں انووک ہوتا ہے کہ جب صدر کو یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں, تب وہ اس شق کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں. لہٰذا اگر صدر قومی اسمبلی کا اجلاس اس شق کے تحت بلا رہے ہیں تو صدر کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان اراکین اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. تو ہو سکتا ہے صدر صاحب کی غلط فہمی پرسوں دور ہو جائے. نہیں, اسی لیے اب عمران خان صاحب کا فرض ہے کہ پہلے وہ استعفیٰ دیں. جو بات صدر کو یقین ہو گئی ان کو نظر نہیں آ رہی. آپ کسی طریقے سے استعفیٰ دلوانا چاہتے ہیں؟ استعفیٰ ان کا پوری قوم مانگ رہی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے, آپ نے ابھی وزیر صاحب کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میری طرف سے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب از آئی تھنک اے ویری سیلف ریسپیکٹنگ مین اینڈ آئی ڈو ایکسپیکٹ کہ وہ استعفیٰ اس لیے دے دیں گے کہ یہ ایک ٹریڈیشن مارشل لا میں بھی رہی ہے. آپ کو پتہ ہے فخر امام صاحب وزیر تھے, وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہار گئے تھے تو انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ تو ایک ڈیموکریٹک, یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. نہیں, کوئی بھی جو ایک سیلف ریسپیکٹنگ پرسن ہے نا وہ یہی کرے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے چونکہ اب وہ منسٹر نہیں ہو, وہ الیکٹ نہیں ہو سکے, ہی کین ناٹ ناؤ بی اے منسٹر. اور یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں کہ ایڈوائزر کوئی کیبنٹ کمیٹی یا فورم چیئر نہیں کر سکتا. وہ ایک قسم کا سٹافر ہوتا ہے. تو چاہے وہ ایکنیک ہے, چاہے وہ ای سی سی ہے, جو فورمز ہیں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے, حفیظ شیخ صاحب ان کو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کمیٹی ہے, کوئی کیبنٹ کمیٹی اسے چیئر نہیں کر سکیں گے. ان کے لیے صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ اب یہ خیبر پختونخوا کے اپنے کسی سینیٹر کو قربانی کا بکرا بنائیں اور وہاں سے ان کو لے کر جائیں. اور اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جیتے ہیں تو ان کو انہیں سیکیور جگہ پہ لے جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ بھی نہیں چاہتے تھے. اب شبلی فراز صاحب, یہی والا سوال میں آپ سے میں نہیں کرتا. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج ایک بات کی ہے تو انہی کی زبانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جن سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, وہ تو صرف اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ اگر صدر پاکستان کنونسڈ ہو جائے کہ پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر چکا ہے تو پھر وہ ان کو کہے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اس کا مطلب صدر پاکستان کنونسڈ ہو چکا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں. یہ جو 91(7) کے تحت اجلاس بلایا گیا, اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کو یقین ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی کے ارکان کی میجورٹی کی حمایت نہیں ہے. پہلی بات تو جی میں یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو یہ استعفے کی بات کر رہے تھے نا اپنی, جو آپ دکھا رہے تھے
تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف کس طرح گیلانی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کرتے کہ پہلے اترو اور پھر جو ہے تو جاؤ تم. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ آج جو ہے جو بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے تو ایک دوسرے کے ہمیشہ پاؤں کاٹتے رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ کیسز بھی بناتے رہے ہیں, جو کہ ابھی جن کا سامنا ان کو اس کا پہ الزام ہمیں دیتے ہیں, کرنا ان کو اپنے آپ سے چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جی جہاں تک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے, یہ تو ڈٹرمن کرے گا پریزیڈنٹ کے کون سے آرٹیکل کے انڈر وہ بلاتے ہیں, 91(7) کے ذریعے بلا لیں. بات کیا ہے انہوں نے, چلیں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو لیڈر ہے پرائم منسٹر عمران خان, وہ گیدڑوں کی سیاست نہیں کرتے ہیں, وہ ایک دلیر آدمی ہے. وہ جو ہے تو چیزوں سے چھپنے کے بجائے وہ کنفرنٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ یہ جو اپوزیشن, اب ان کو پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے, میں ان کی تقریر بھی سن رہا ہوں, ان کے بیانات بھی سن رہا ہوں کہ ان کو بڑی سخت پریشانی ہے, ان کو بہت سخت تکلیف ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کر دیا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, بیکاز انہوں نے یہ تو سمجھتے ہیں. تو اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں لے آئے نا, تو اس میں تو سیکرٹ بیلٹ ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, جو بھی یہ کرتے ہیں کریں. اچھا. عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے چھوڑوں گا نہیں, لیکن میں چھوڑوں گا نہیں. اور ہم قائل ہیں اس بات کے کہ وہ اس میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ وہ گیدڑوں والی سیاست نہیں کرتے ہیں, وہ چیزوں کو کنفرنٹ کرتے ہیں, نہ گھبراتے ہیں, نہ پریشر میں آتے ہیں. میں بھی ایک چیز نہیں چھوڑوں گا, میں بھی ایک چیز نہیں چھوڑوں گا, بریک کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تحریک عدم اعتماد کہاں آئے گی, پنجاب میں یا مرکز میں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ابھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہوگی جس میں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی جو انتظامات ہیں اس کا فیصلہ ہوگا, اور جو پی ڈی ایم کی اگلی آپ کا فوکس لانگ مارچ ہے؟ جی لانگ مارچ ہے. آج ہماری جنرل کاؤنسل کا اجلاس تھا جس میں پورے ملک سے ہمارے پارٹی کے عہدیدار آئے ہوئے تھے, جنرل کاؤنسل کے ممبر تھے, اور ہم نے ان کے ساتھ لانگ مارچ کی تیاری کے لیے پوری منصوبہ بندی کی ہے. 26 کو اس کا آغاز ہوگا کراچی سے, اور 30 مارچ کو انشاءاللہ تعالی سارے قافلے 3 بجے تک یہاں اسلام آباد پہنچیں گے. اچھا 26 کو کراچی سے شروع ہوگا اور پھر آپ اسلام آباد پہنچیں گے 30 مارچ کو, اور پھر یہاں پہ دھرنا دیں جی, گے. پھر یہاں پر رکیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اور مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کا استعفیٰ, لوگ استعفیٰ لے کے این آر او نہیں استعفیٰ. اب یہ بتائیں کہ یہ 30 کو جب یہاں پہ آئیں گے تو آنے دیں گے آپ ان کو یہاں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھیں ان کی پی ڈی ایم تو ایک مذاق بن چکی ہے, اور آپ کے اپنے چینل پہ بھی ایسے پروگرام چلے ہیں جن کا کہ ٹائٹل یہ تھا ایک تھی پی ڈی ایم. اب انہوں نے جتنی وہ شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام تھا, میں آپ کے چینل کی بات کر رہا ہوں نا, میں نے کوئی مخصوص پروگرام نہیں, تو چینل پہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں. وہ ویسے عامر صاحب تو ایک تھی پی ڈی ایم جو ہے, ایک تھی پی ڈی ایم جو خیبر پختونخوا کے الیکشن بھی جیت گئی, بلوچستان کے الیکشن بھی جیت گئی, سندھ کے الیکشن بھی جیت گئی, پنجاب کے الیکشن بھی جیت گئی. اچھا مجھے سوال, ایک تھی پی ڈی ایم جس نے حفیظ شیخ کو ہرا دیا. دیکھیں ایک تھی پی ڈی ایم جس نے کہ پورے پاکستان میں سویپ کیا سینٹ کے الیکشنز. آپ تو ایک سیٹ پہ اٹک گئے ہیں نا. پاکستان سینٹ میں سب سے بڑی جماعت الحمدللہ بن کے آ گئی, نیشنل اسمبلی میں بھی. اب یہ بات جو ہے نا ان کو ہضم نہیں ہو رہی, اور یہ پہلے ان کا جو پی ڈی ایم نے جو کیے, جو پہلے استعفے, ان سے پہچیے کہ یہ استعفے کدھر گئے. اچھا ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے, گلگت بلتستان میں کیا ہوا, شکست کھانی پڑی ان کو. میں آخر میں ذکر نہیں تاج حیدر صاحب کو شامل کر لوں. تاج حیدر صاحب یہ ذرا بتائیں گے کہ آپ کراچی سے لانگ مارچ شروع کریں گے 26 مارچ کو, 30 کو اسلام آباد پہنچیں گے, تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں دینا دھرنا, تو کیا پیپلز پارٹی دھرنے کا حصہ ہوگی؟ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ پی ڈی ایم کی قیادت طے کر رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیروی کرے گی, اور میں پارٹی کا رکن و ورکر ہونے کی حیثیت سے میں بھی پابند ہوں کہ میں اس کی پیروی کروں. لیکن میں سچی بات آپ کو اگر بتاؤں وہ یہ کہ جب سے مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے میں اور میرے دوست اس بوجھ کو محسوس کر رہے ہیں, اور کل شام سے یہ بوجھ اور بڑھ گیا ہے جب الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں. کس طریقے سے کون سے سولوشنز دیے جائیں. حالانکہ ایک عرصے سے میں سولوشنز پہ کام کر رہا تھا, اور آپ نے بھی مہربانی کی تھی کہ کچھ منصوبوں کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے سندھ. بہرحال آپ کی دوسری مصروفیات آڑے آ گئیں کہ کس طریقے سے
ہم اپنے قدرتی وسائل کو ترقی دے سکیں. بہت اچھی بات ہے کس طریقے کہ سے جو آپ افرادی سولوشنز کی وسائل- بات کر رہے ہیں. بہت کم سیاستدان یہ میں آپ سے بالکل عرض کر رہا ہوں. سولوشنز کی بات کرتے ہیں. میری میرے پاس زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں. اچھا آخری اوور ہے. میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں اور میرے دوست جو اب سینٹ میں گئے ہیں، میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے کل الیکشن کے بعد سے 5 میٹنگیں میں کر چکا ہوں اکانومی کے اوپر. چلیں کل رات کی میٹنگ میری 1:30 بجے ختم چلیں ہوئی. اکانومی پہ پھر آپ سے علیحدہ سے پروگرام کریں گے. اس کو اس لڑائی جھگڑے کے اندر ختم کر دینا. اگر شیر ہوتا تو شکست کے بعد اسمبلی توڑتا، انتخاب میں کودتا. وہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ گیدڑ ہے. وہ سرکاری اور ریاستی یہ وسائل گھٹیا کے بات ذریعے- کی ہے. نہیں گھٹیا بات نہیں ہے. نا. ابھی آپ مجھے نے کہا یہ گیدڑ نہیں ہے، وہ بزدل ہیں، وہ چھپیں گے ریاستی وسائل کے پیچھے. اچھا نہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی گیدڑ ہے، نہ کوئی مگرمچھ ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے. تو نہیں ہے بیسیکلی گیدڑ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شیر کا نام رکھنے سے بہت تو شیر شکریہ نہیں آپ بن گئے تینوں نا. کا، بہت بہت شکریہ. نہ کوئی گیدڑ ہے، نہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی لومڑی ہے، نہ کوئی مگرمچھ ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے. یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.